बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये है खबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे अंजुम रशीद साहब, टेलीफोन लाइन पर अभी फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी जी आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे तोरखम की, जहाँ पर हालात बदस्तूर गर्म हैं। फायरिंग का तबादला किया जा रहा है अभी भी, और इस तमाम सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज़ों में, मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तज्ज़ियों में जो है वो पेश किया जा रहा है। पाक अफ़गान जो ताल्लुकात हैं उन पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया, और जो एक दोस्ती की बात की जाती है अपेरेंटली ये तमाम सूरत हाल उसके मुनाफी है। इस कशीदगी का नुकसान जो है वो दोनों मुल्क को होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका फ़ायदा जो है वो इंडियन साइड पर होगा। और अगर वैसे भी देखा जाए हालात में, तो इंडियन बॉर्डर्स पर बहुत दफ़ा ऐसी सूरत हाल क्रिएट हुई, लेकिन पाक अफगान बॉर्डर पर ऐसी सूरत हाल क्रिएट नहीं हुई थी जहाँ पर मुसलसल फायरिंग का तबादला होता रहे। और इस फायरिंग के नतीजे में एक मेजर अली जवाद जो हैं वो शहीद भी हो गए। अब जनरल राहिल शरीफ भी अगले मोर्चों पर पहुंच गए हैं। बातचीत की जा रही है, किस डगर पर जा रही है, तमाम तर जो तजाद हैं, जो तजादात सामने आ रहे हैं, जो सूरत हाल कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वो किस तरह से एक्सप्लोर होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो दूसरी स्टोरी आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी आज जो है वो लाहौर पहुँच रहे हैं, और उनकी जानिब से 17 जून को एक बड़े धरने का ऐलान किया गया है। जब भी वो पाकिस्तान आते हैं वो शायद एहतजाज करने आते हैं, धरना देने आते हैं, लेकिन फ़िलहाल सानिया मॉडल टाउन जो 17 जून को पेश आया था उसको 2 साल मुकम्मल होने को हैं, जिस पर जो है वो धरना दिया जाएगा। और अवामी तहरीक के कारकुनों की जानिब से लाहौर मॉल रूट पर कुर्सियाँ भी लगाना शुरू कर दी गई हैं। भरपूर उसकी तैयारी की जा रही है। क्या सूरत हाल निकलेगी ऐसे हालात में, इस धरने की क्या अहमियत रहेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी चलते हैं सईद साहब की जानिब और जानते हैं उनकी आज की स्टोरीज क्या हैं। जी सईद साहब। एक तो मैं TORs की टॉक्स कोलैप्स कर गई हैं, और इस पे हमारा एक नुक्ता नज़र हम लेते रहे हैं प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि ये इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। इस पे थोड़ा सा आज फैला के बात करेंगे कि ये जो फेलियर है हमारे इस सियासत का और इस सारे खेल का, और इसका नतीजा क्या निकल सकता है या नहीं निकल सकता, इस पे हम बात करेंगे। और सेकंडली मैं बात करूंगा एक UN बॉडी है जिसे CRC कहते हैं, दिस इज़ कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एजुकेशन। इन्होंने एतराज़ात किए हैं हमारी जो प्राइवेटाइजेशन हम किस अंदाज में कर रहे हैं, हमारा जो करिकुलम है वो किस तरह का है, और जो दीगर इवन प्राइवेटाइजेशन पर सवालिया निशान यूनाइटेड नेशन के एक बॉडी की तरफ से आ गया, ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे आज। चलें ठीक है। और वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अंजुम रशीद साहब। अंजुम साहब, आज आपकी स्टोरीज क्या रहेंगी? एक तो स्टॉक है होम इंटरनेशनल रिसर्च एक इंस्टीट्यूट है, उसने पाकिस्तान के जो एटम बॉम्ब के जो ज़खायर हैं उसके ऊपर कमेंट किया है कि पाकिस्तान के एटम बॉम्ब के ज़खायर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक इस पे बात करेंगे, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान में TB का मर्ज़ जो है वो बहुत तबाही फैलाने जा रहा है और बहुत हौलनाक शक्ल अख्तियार करने जा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही, आज आपकी ये टॉप स्टोरीज रहेंगी। बाकायदा आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का, और सबसे पहली टॉप स्टोरी तोरखम बॉर्डर जो कि बदस्तूर गर्म है। फायरिंग का तबादला किया जा रहा है, और आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है कि सरहदी जो मैनेजमेंट है उसमें बेहतरी लाएंगे। सईद साहब, फायरिंग थमने में नहीं आ रही है, और ये जो कशीदगी है वो आप किस डगर जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, वो जिस तरह आपने शुरू में कहा कि जो बहुत सारी कंट्रडिक्शंस हैं वो पाइल अप हो चुकी हैं, और इस खत्ते में जो हमने हमारी जो खारजा पॉलिसी रही है, और जिससे इंतहाई एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की खारजा पॉलिसी हमारी रही है। और हमारी खारजा पॉलिसी क्या थी? आलमी ताकतों की खारजा पॉलिसी थी। हम तो बीच में वैसे ही एक शामिल वाजा टाइप लोग थे, जिस तरह से हमने इस मामले को, और अब ये तमाम जो कंट्रडिक्शंस पाइल अप हो रही हैं ये एक्सप्लोड कर रही हैं वन बाय वन। और इसमें जो खत्ते में मुतज़ाद मफादात हैं, मुख्तलिफ इससे जुड़े हुए जो ममालिक हैं वो अपने अपने एजेंडे परसू कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तानी रियासत का एक नुक्ता नज़र सामने आया कि CPEC के हवाले से अमेरिका हमसे खुश नहीं है, मगर हमसे खुश हो ना हो, बेसिकली चाइना एक एज अ थ्रेट इमर्ज कर रहा है। 2008 के रिसेशन के बाद से जूं अमेरिका बहादुर लागर होता जा रहा है एज अ सुपर पावर, उसके माशी तौर पर वो लागर हुआ है, तो उसके बाद उनके जो खदशात हैं वो और बढ़ गए हैं। तो चुनांचे ये ग्रेट गेम दोबारा से इस इलाके में रिविजिट हो रही है, जो इस मुल्क के और इस खत्ते के अवाम के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान ने बरमला कह दिया कि अमेरिका के मफाद में नहीं है यहाँ पर अमन कायम करना, क्योंकि यहाँ अगर अमन कायम हो गया तो उसके बाद अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ेगा, और वो
جانا نہیں چاہتا. تو اس لیے ہم خاصے مشکل میں ہے یہ خطہ, اور اس کو اب درست کیسے کیا جا سکتا ہے. تجزیات تو مختلف آ رہے ہیں, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایک لمبے عرصے کے لیے, ایک فورسیبل فیوچر میں ہم کوئی اس سے نکل سکیں گے. یہ آگ سلگتی, بھڑکتی, کم ہوتی, بڑھتی رہے گی, مگر آگے چلتی رہے گی ایک فورسیبل فیوچر میں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. انجم صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاک افغان تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو نقصان دونوں ممالک کا ہوگا, لیکن فائدہ تیسری قوت اٹھا سکتی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو. دیکھیں, پاک افغان تعلقات کی خرابی جو ہے, یہاں پر جو فائرنگ ہو رہی ہے, یہ بہت تشویشناک اور بڑی خوفناک بات ہے, اور ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ دیکھیں, ایک طرف ہم افغانستان جو ہے وہ پاکستان پہ فائرنگ کرتا ہے, پاکستان پہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے, اور پاکستان میں ابھی ایک میجر کو شہید کر دیا ہے. لیکن جواب میں جو ہے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں, اور ہم جواب دے بھی رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہے, دوسری طرف نیٹو فورسز بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو ہے پاکستان جو ہے وہ کے سامنے افغانستان نہیں ہے بلکہ امریکہ بھی ہے ایک طرح سے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب انگور اڈا پہ ہم نے باڑ بنانے کی کوشش کی, کیونکہ افغانستان سے مسلسل دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ہم نے پاکستان کے بارڈر پر جو ہے باڑ بنانے کی کوشش کی, تو افغانستان جو ہے پاکستان کی جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو بارڈر نہیں مانتا, اور اس پہ ہمیں کسی باڑ بنانے کی یا کسی دیوار بنانے کی اجازت نہیں دیتا, اور اس نے اس پر فائرنگ کر دی. اس کے بعد ہم نے انگور اڈا کے اوپر جو ہے وہ ایک بلڈنگ بنائی, اور ہم نے ایک گیٹ بنایا تاکہ ہم ریگولرائز کریں لوگوں کو, کہ ہم دیکھ سکیں کہ کون دہشت گرد ہے اور کون عام شہری ہے, کون تعلیم حاصل کرنے پاکستان آ رہا ہے اور کون جو ہے علاج حاصل کرنے پاکستان آ رہا ہے, اور کون جو ہے اسلحہ لے کے پاکستان آ رہا ہے. اس کو بندوبست کرنے کے لیے ہم نے وہاں گیٹ بنایا, تو افغانستان نے اس پر بھی بمبارڈمنٹ کر دی اور ایک تنازع کھڑا کر دیا, جس پر ہم نے انگور اڈا کا وہ جو سٹرکچر تھا اور وہ جو گیٹ تھا اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ ہم نے اس کے حوالے کر دی. اب صورتحال جو نئی پیدا ہوئی ہے طورخم پر, کہ طورخم پہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 جون سے کسی بھی افغان شہری کو پاکستان میں داخل ہونے کی اس وقت تک اجازت نہیں دیں گے جب تک اس کے پاس کاغذات نہ ہو. کاغذات سے مراد یا تو جو ہے وہ پاسپورٹ ہونی چاہیے, یا سرکاری جو ہے وہ راہداری کا پرمٹ ہونا چاہیے, اور جن کے پاس راہداری کا پرمٹ بھی نہیں ہے اور پاسپورٹ بھی نہیں ہے, ہم ان کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہم اس بارڈر کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن افغان گورنمنٹ کے لیے جو ہے, افغان فوجوں کے لیے جو ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں, اور وہ ڈیورنڈ لائن کو جو ہے وہ بارڈر تسلیم نہیں کرتے, اور وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم جو ہے وہ افغانستان سے لوگوں کی آمد کو کنٹرول کریں. اس پر انہوں نے جو ہے طورخم پر فائرنگ کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک میجر بھی شہید ہو گیا, اور بہت سے جو ہے سویلن جو ہے. ٹھیک ہے انجم صاحب, بہرحال یہ آسان کام تو نہیں تھا کہ وہاں سے یہاں آنے والے لوگوں کی باقاعدہ چیکنگ کی جائے, چاہے ان کے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا کوئی شناختی ڈاکیومنٹ ان کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد وہ جو ہے پاکستانی سرحد میں داخل ہوں گے. یہ بہرحال آسان تو نہیں تھا, لیکن اگر اس پر امپلیمنٹیشن شروع ہی کیا تھا تو یہ طورخم کا واقعہ پیش آیا جہاں پر ابھی بھی فائرنگ چلی ہے. انجم صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گی. سید صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جو ہے کیا ممکن ہے کہ ہم افغانی باشندوں کو, جس کی ہم مہمان نوازی کرتے آ رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے, ان کو یہاں سے نکال دیں اور پھر ایک اسٹرانگ سٹینڈ لے لیں؟ اس پر بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عوامی تحریک کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, ان کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے, اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ ایئرپورٹ سے باہر تشریف لائیں گے. وہاں پر ہزاروں کارکن بھی, سینکڑوں کارکن موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے, اور باقاعدہ استقبال بھی کیا جائے گا. ان کا طیارہ ان کا لینڈ کر چکا ہے, اب سے کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ پر باہر تشریف لائیں گے. جی, ہم واپس چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. جی قاضی صاحب, دیکھیں, اس سے پہلے ہماری بدنصیبی یہ تھی کہ ہم کولڈ وار میں تختہ مشق بنے, اور اس میں پہلے سوویت یونین تھا اور یہ تھا, اور اس کی لڑائی میں ہم جو ہے اب چین اور امریکہ کا جو وار فیئر ہے, ایک قسم کا کولڈ وار کہہ لیں, کسی حد تک بڑھ رہی ہے, اس کا ہم نشانہ بن رہے ہیں. اور باقی یہ ساری ضمنی باتیں ہیں, یہ القاعدہ ہے, یہ طالبان ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ طالبان جو ہے وہ 35,000 طالبان اکٹھے کر کے پوری دنیا سے یہاں لائے گئے تھے کولڈ وار کے دوران, جو بعد میں کبھی کوئی القاعدہ بن گیا, کوئی IS بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا. تو یہ تو ایک ایجنٹس ہوتے ہیں, مقصد کو اور بڑے اور مقاصد
مقاصد ہوتے ہیں جنہیں آگے ان پپٹس کو یوز کیا جاتا ہے. کبھی انہیں یوز کیا جاتا ہے مجاہدین بنا کر اور انہیں شہید قرار دے دیا جاتا ہے, کبھی انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو جہنم واصل کریں اور یہ آج سے یہ دہشت گرد ہیں. تو یہ جو سوٹ کر رہا ہوتا ہے وقت کے مطابق بڑی طاقتوں کے جو مفادات ہوتے ہیں خارجہ تعلقات کے حوالے سے, زمینوں اور جو معدنیات پر قبضے کے حوالے سے, ریسورسز کو کیپچر کرنے کے حوالے سے, تو اس کا ہم نشانہ بن رہے ہیں. وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دیٹ. اس میں کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہوتی. وہ ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے یا وہ امریکی عوام کو کہانی سنائی جاتی ہے کہ ہم بڑا نیک کام کرنے جا رہے ہیں, ہم جمہوریت پھیلانے جا رہے ہیں. حالانکہ جمہوریت آپ گولیوں سے, کارپٹ بامبنگ سے جمہوریت نہیں بنتی. تو یہ بیسیکلی یہ وہ قبضوں کی اور پراکسی وار کی لڑائی ہے جس میں براہ راست بھی شامل ہو جاتی ہیں کبھی طاقتیں اور کبھی پراکسی وار کے طور پر لڑ رہی ہوتی ہیں. یہی ہمیں درپیش ہے بلوچستان میں. تو ہم ایک بڑی مشکل میں ہیں, اور اس میں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ اتنی ویک ہے. اور وہ ویک اس لیے ہے کہ وہ کوئی سٹیٹس مین نہیں ہے. اس میں زیادہ تر تاجر ہیں, دکاندار ہیں, بزنس کرنے والے ہیں. آپس میں یہ ٹی او آرز پہ لڑ رہے ہیں. ان کی عجیب و غریب اندر کی لڑائیاں ہیں, اور یہ اپنی تحفظ کے لیے ان طاقتوں کی طرف دیکھتے ہیں جو اس ملک کو, اس خطے کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم تینوں طرف سے ویک ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ جب بڑے لوگ نہ ہوں آپ کے لیڈر تو وہ پھر چھوٹے فیصلے کرتے ہیں. جب انسان کا مقصد چھوٹا ہو وہ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, یعنی کہ پرسنل مفادات جو ہے وہ کبھی عوام کے مفاد میں نہیں جاتے ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ہی کھاتے بڑھے جاتے ہیں, اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انجم صاحب, ایک بحث چھڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر جو قاضی صاحب ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے تاکہ اپنے ملک میں جو ہے وہ امن کھڑا کیا جائے. افغانستان کے خلاف جو ہے وہ ایک بھرپور لہر چل رہی ہے, اور اس کی جو ایک بڑی وجہ یہ تورخم بارڈر بھی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا ممکن ہے یہاں سے افغانیوں کو باہر نکال دینا؟ بالکل ممکن ہے. ہمیں افغانیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے, اور ہم ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ لاکھوں افغانیوں کو پاکستان میں برداشت کر رہے ہیں, اور ہم یہ ایک مسٹیک کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے افغانستان کی آزادی کے معاملے میں, افغانستان میں جب جو ہے وہ روس کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو پاکستان نے اس کی حمایت کی. ہمیں وہ حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی, جس کے نتیجے میں لاکھوں افغانی مہاجرین پاکستان آئے. ہمیں افغان مہاجرین بھی برداشت نہیں کرنی چاہیے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں موجود جو ہے وہ افغان طالبان کا جو حقانی نیٹ ورک ہے ہم اس پر حملہ کریں. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک پر حملہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ حقانی نیٹ ورک سے اور افغان طالبان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں آپ مارنے کو کہہ رہے ہیں. اور دوسری ایک اور فیکٹ بھی ہے کہ کابل میں ایک طرف جو ہے یہ ڈیورنڈ لائن ہے, اور ڈیورنڈ لائن کو کابل جو ہے اور کابل کی گورنمنٹ جو ہے, افغان گورنمنٹ جو ہے وہ مستقل بارڈر تصور نہیں کرتی, اور ہمیں یہاں پر باڑ بنانے نہیں دیتی, ہمیں یہاں دیوار بنانے نہیں دیتی, اور اس کو ابھی تک اس نے جو ہے انٹرنیشنل بارڈر تسلیم نہیں کیا. اور دوسری طرف جو ہے وہ بھارت ہے, اور وہاں پہ کنٹرول لائن ہے جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا ہے, اور ہم یہ کنٹرول لائن جو ہے یہ پیچھے جانی چاہیے. لیکن افغانستان جو بھارت ہے وہ افغانستان کے اندر اس نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اس کے کابل کے ساتھ بہت بڑے بہتر تعلقات ہیں. ایک طرف وہ یہ مشرقی بارڈر پر جو ہے وہ کشمیر کے بارڈر پر پاکستان پر جو ہے فائرنگ کرتا ہے اور پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے. اور ہم اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک کو جو ہے اس لیے ختم نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ بھارت کو جگہ دی ہوئی ہے, اور بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اور پھر آپ افغان طالبان سے بات چیت بھی تو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ مارنے کا کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں دوسری طرف جو ہے افغانستان جو ہے اس کے ریاکشن میں اس نے جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان جو پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان میں 70,000 سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے, ہلاک کیا ہے, شہید کیا ہے, اور وہ پاکستان میں مسلسل تباہی مچا رہا ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے, اور پاکستان میں جو ہے پاکستان کے امن کو جو ہے تحریک طالبان نے تباہ کیا ہوا ہے, اور ان کے لیڈر کو جو ہے افغانستان نے پناہ دی ہوئی ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں پناہ حاصل کی یعنی کہ انجم صاحب اسٹرانگ سٹینڈ کی ضرورت ہے, اسٹرانگ سٹینڈ کی ضرورت ہے. لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ کئی دہائیوں سے جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اپنے کاروبار شروع کر لیے, ان کے رشتہ دار یہاں پر ہیں, اور پوری نسلیں یہاں پر جو ہیں وہ جڑوں میں جا چکی ہیں, مختلف شہروں میں پھیل چکی ہیں. تو قاضی صاحب کس طرح ممکن ہوگا ان کو یہاں سے نکالنا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک نسبتاً اگر آپ 70s کا 80s کا 78 تک کا ایون سور کے انقلاب کے
بعد کا افغانستان دیکھیں اور آج اس کی فوٹیج دیکھیں تو ایک جدید ملک کے طور پہ نسبتاً ایک ظاہر ہے اس کی پسماندگیاں اپنی اس خطے کی جو تھی، مگر آج سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو وہ ایک جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں اپنے ناظرین کو فوٹیج دکھائی بھی تھی کہ کوئی یقین نہیں آتا کہ یہ ہم افغانستان کی فوٹیج دکھا رہے ہیں، اور وہاں بھی یونیورسٹیز میں لڑکیاں جا رہی ہیں، لڑکے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے جس کو آپ نے مسلسل کارپٹ بمبنگ اور ڈیزی کٹر کے ذریعے برباد کیا۔ اب جب وہ برباد ہو گیا، یہ وہی ایشو ہے۔ مثال کے طور پر آج یورپ والے کہتے ہیں جی سیریا کے لوگ ہمارے بارڈر پہ کیوں آ رہے ہیں؟ جب آپ اپنے ملک کے باہر، اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر انسانوں سے ان کی عافیت چھین لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو لے کے کہاں جائیں؟ اگر وہ 30 لاکھ یہاں پہ آئے تھے تو کیوں آئے تھے وہاں پہ؟ یہاں پہ آپ نے فنڈ کیا، ہیروئن کے پیسے سے فنڈ کیا، ہیروئن جہاد کروایا آپ نے، وہاں پہ جو ہے CIA بیک جہاد آپ نے کروایا جسے آپریشن سائیکلون کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے ہمسائے میں ایک ریاست کو ڈی سٹیبلائز کر دیتے ہیں، وہاں زندگی کو بری طرح سے متاثر کر دیتے ہیں، تو وہ ہجرت کر کے، اور پہلے وہ آتے بھی رہتے تھے۔ یہ بارڈر آج تو یہ ڈیورنڈ لائن تو انگریزوں نے بنائی نا، اس سے پہلے یہاں جو ہجرت کرتے تھے موسموں کی تبدیلی میں کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر چلے، تو ایک تھا نا یہاں پہ لوز سی ایک ڈویژن تھی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اگر وہاں پہ انقلاب کو چلنے دیا جاتا، وہاں زندگی سیٹل ہوتی، وہاں پہ روزگار ملتا تو وہ لوگ وہاں رہتے۔ اب یہاں آ کے وہ چنے بیچ رہے ہیں یا ان کے بچے بوٹ پالش کر رہے ہیں اور ہم رو رہے ہیں۔ یہ تھی ضیاء الحق کی اور اس کے حواریوں کی پالیسی جو آج تک ہم پہ مسلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ماضی کی غلطیوں کا نتیجہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں اور اس کے ڈرا بیکس جو ہیں وہ آج بھی آ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی سٹوری کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے سعید صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، خواجہ انجم، جو کہ کراچی سے ریگولر کالر ہیں۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرا موقف مکمل سنیں گی۔ جی ضرور بتائیے گا۔ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جہاں بڑے بڑے فیوڈل لارڈز ہوں، لاکھوں لوگ نہاری اور کڑھائی کی دکانوں پر بیٹھ کر ہڈیاں چوستے ہوں، گداگروں کے غول ہوں، تعلیم نہ ہو، اور جہاں پر بیٹیوں کو ننگا نچوایا جاتا ہو، تسنیم سولنگی کو دفن کر دیا جاتا ہو، تو وہاں پر ووٹ چھینے جاتے ہیں یا خریدے جاتے ہیں۔ آج تک ملک کے اندر آمریت نہیں آئی۔ چند فوجی آئے ہیں جنہوں نے دنیا جہان کے گندے انڈے اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنی وردیوں کو داغدار اور اپنی چھڑی کو بے وقار کیا ہے۔ جس دن یہاں بے رحم احساب ہوگا، جس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسا ملک ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اور اس نظام کو بچانے کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سمیٹنا ہوگا انجم صاحب، میرے ہم نام میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، اور عوام ایسی چیزیں سوچتی ہے کہ جمہوریت کے نام پر کہاں کہاں اس کا استحصال ہوگا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ انجم صاحب، اگلی خبر میں آپ کی کرنا چاہ رہی ہوں، ایٹمی اسلحے کے حوالے سے جو ایک پیپر شائع ہوا اور اس میں کیا فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں، کیا انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں، یہ بتائیے گا ذرا۔ ایک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جو ہے وہ کچھ فگر جاری کیے ہیں، اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو بہت تیزی سے اپنے ایٹم بم کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے، اور پوری دنیا کو پاکستان کے جو ہے ایٹم بم کے ذخیروں پہ تشویش ہے، اور پوری دنیا اس پر جو ہے وہ اعتراض بھی کر رہی ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس سے خوفزدہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے ذخائر میں بہت تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو یہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے وہ 210 سے لے کر جو ہے وہ 230 تک 110 سے لے کر جو ہے وہ 130 تک ایٹم بم جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، اور مزید ایٹم بم جو ہے بہت تیزی سے پاکستان تیار کر رہا ہے۔ اور پاکستان کا جو ایٹم بم بنانے کا پلانٹ جو ہے، یہ جو ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ خوشاب میں موجود ہے، اور خوشاب کے اس کمپلیکس کو جو ہے اس میں توسیع کی جا رہی ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور مزید ایٹم بم بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان جو ہے صرف بڑے ایٹم بم نہیں بنا رہا، بلکہ پاکستان جو ہے چھوٹے ٹیکٹیکل ایٹم بم بھی بنا رہا ہے جو 1 یا 2 میل کے ایریے کو متاثر کریں گے، اور اس کے لیے پاکستان صرف ایٹم بم بھی نہیں بنا رہا، بلکہ پاکستان جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان
کرنے والے میزائل بھی بنا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹیکٹیکل ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ چھوٹی رینج کے جو چھوٹی مار کے جو میزائل ہے وہ اس پر بھی توجہ دے رہا ہے اور وہ بھی بنا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہے دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ 1980 کی دہائی میں جو ہے وہ 70,000 جو ہے وہ ایٹم بم تھے، لیکن دنیا نے اپنے اسلحے میں تخفیف کی، دنیا نے اپنے ایٹم بموں کو کم کیا، ایٹم بموں کو ضائع کیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ اپنے ایٹم بم کے ذخائر میں کمی کر رہی ہے، جبکہ پاکستان اپنے ایٹم بم کے ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے. صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان بھی جو ہے وہ پاکستان سے پیچھے نہیں ہے. صحیح انجم صاحب، لیکن قاضی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اعتراض تو پھر انڈیا کے اوپر نہیں لگتا، پاکستان کے اوپر لگتا ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اس کو لمیٹڈ کرنے کے حوالے سے بھی ہدایات دی جاتی ہیں. امریکہ اس حوالے سے بہت بولتا ہے، لیکن دوسری جانب اب ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں اگلے 10 سالوں میں ہم مزید اضافہ کر دیں گے. تو کیا پاکستان اسٹرانگ سٹانس لے رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی میننگ فل نہیں ہوا جو ان کی ایٹمی اسلحے کی ریڈکشن کی بات تھی. آج بھی سب سے بڑا اس کا ذخیرہ امریکہ کے پاس ہے، پھر ایکس سوویت یونین یا آج رشیا کے پاس ہے. اس کے بعد ایٹمی آپ دوزیں انہوں نے لے لی ہیں. جب سرتاج عزیز صاحب نے کہا ہے کہ آپ سارے فیصلہ کر دیں، آج سویرے سارے ضائع کر دیتے ہیں، سارے ضائع کر دیں گے آپ بیسیکلی. اور دوسری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ امریکہ بہادر ہماری آرم ٹوسٹ کر رہا ہے، یہاں پہ ادھر سے افغانوں سے اٹیک کروا رہا ہے، ادھر انڈیا ہمارے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم ایٹم بم کی بجائے پھولوں کے گلدستے بنانا شروع کر دیں یا شجرکاری کی مہم شروع کر دیں گے، ہم کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ جی انجم صاحب، سعید صاحب نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا کہ اگر ہم ایٹمی ہتھیار نہ بنائیں تو پھر ہم کیا کریں، ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ امریکہ یا روس کم کر رہا ہے، ہاں امریکہ اور روس نے جو ہے وہ اپنے ایٹم بم بہت بڑی تعداد میں کم کیے ہیں. دنیا میں جو ہے وہ 80 کی دہائی میں 70,000 ایٹم بم موجود تھے، اور آج صرف جو ہے 15,000 کچھ ایٹم بم موجود ہے. لوگوں نے تخفیف اسلحہ کیا ہے اور دنیا نے جو ہے اسلحے میں ایٹمی بم میں کمی کی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی مجبوری بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ زمین میں مار کرنے والے میزائل بنائے تھے، لیکن امریکہ بھارت جو ہے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جس سے ہمارا مقابلہ بھی ہے، جو ہمارا دشمن بھی ہے، اس نے جو ہے وہ سمندر سے زمین پر مار کرنے کا جو ہے ہتھیار بھی بنا لیے ہیں. اس کے پاس ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ سمندر میں لے گیا ہے، وہ سمندر کی سب میرین سے جو ہے میزائل پھینکنے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، اور ہمارے پاس سمندر سے میزائل پھینکنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور بھارت بھی جو ہے اس کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ 110 سے لے کر 120 تک جو ہے وہ ایٹم بم موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے ایٹم بم میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے. اور پھر بھارت جو ہے پاکستان سے 8 گنا زیادہ بڑا ملک ہے، اس کے پاس جو بجٹ بھی جو ہے پاکستان سے بڑا ہے، اس کے بعد فوج بھی پاکستان سے 8 گنا بڑی ہے. وہ پاکستان کے لیے ایک مسلسل خطرہ بھی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ایٹمی اسلحے پہ ڈیپینڈ کرے اور ایٹمی اسلحے ڈیٹرنس کی طرف آئے. کیونکہ ہم پاکستان جو بھارت کی اتنی بڑی فوج اور اتنے بڑے اسلحے اور اتنا بڑا جو کنونشنل اس کے پاس ہتھیار ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ ایٹمی اسلحہ بنانا چاہیے. لیکن میں دنیا کی تشویش اپنی جگہ کہ دنیا پاکستان کے بارے میں بڑی تشویش میں مبتلا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ایٹمی بموں کے ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں تو اسٹرانگ فوٹنگ پہ رہنا ہے. دنیا کو خاطر جمع رکھنی چاہیے، دنیا کو زیادہ امریکہ بہادر سے ڈرنا چاہیے. 20th سینچری میں جو سب سے زیادہ ملٹری کمپینز اور انویژنز کیے اور حملے کیے دوسرے ممالک پر، اور تاریخ انسانی میں آج تک پہلا اور آخری ایٹم بم جو استعمال ہوئے وہ امریکہ بہادر نے کیے تھے. تو میرے خیال میں اگر دنیا زیادہ تشویش کا اظہار، ہم تو ڈیفنس اور جو چھوٹی سی اپنی ایک دکان ہے اس کو بچانے کے چکر میں ہیں، تو پوری دنیا میں جو ملٹری کمپینز ہیں، ابھی اس سے پہلے جو پروجیکٹ فار امریکن سینچری تھا، یہ سارے جو رمز فیلڈ اور یہ سارے اکٹھے ہو کے 5-7 ملکوں پر حملے کی بات کر رہے تھے. یہ ویڈیو میں ایک جرنیل کی ویڈیو پڑی ہے، امریکن جرنیل کی، کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں بھی گھسنا ہے، ادھر بھی گھسنا ہے، ایکسس آف ایول ہے، یہاں پہ جانا ہے، ایران کو مارنا ہے، اسرائیل کو 80-90 بم اسرائیل کو انہوں نے دے رکھے ہیں. اور یہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جب آپ دنیا میں رکھیں گے تو ہر ملک یہ سمجھے گا کہ اس کے پاس بم ہونا چاہیے. بم نہ ہوا تو جب مرضی یہ گھس آئیں گے، اور ان کا کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ کوئی ان کے کوئی دنیا میں موریلٹی جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرتی. نیکڈ اکنامک انٹرسٹ ہے. کسی ملک میں بھی جا کے یہ لوگوں کو مارتے ہیں، جس طرح افغانستان میں مارا، کابل میں مارا، سیریا میں مار رہے ہیں. ان کی ملٹری کیمپین سے تاریخ انسانی رنگین ہے اور رنگین ہو رہی ہے. اور جب تک یہ جبر اور ظلم کرتے رہیں گے، میرے خیال میں ایٹم بم بنانے کا جواز یہ خود لوگوں کو دیں گے. اور جو
جو نہیں بنائے گا اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں کرے گا. یہ آج کی سیکیورٹی انوائرمنٹ انہوں نے پیدا کر دی ہے, اور شاید اس لیے یہ ابھی نارتھ کوریا میں گھس نہیں سکے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ایسٹ کوسٹ تک پہنچ سکتا ہوں. غلط یا صحیح ہم نہیں جانتے, مگر یہ اگر آپ دنیا میں رکھیں گے تو ایٹم بم بنیں گے. خاطر جمع رکھیں, اور ہمارے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے دنیا کو. ہم چھوٹا سا ملک ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں پریشان ہو جو ہر سال 4 سے 5 ملکوں میں جا گھستے ہیں اور ادھر بچوں عورتوں کو ڈیزی کٹر سے مارتے ہیں. ان کے بارے میں زیادہ پریشان ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو انجم صاحب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسٹرانگ اور کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہیے اس تمام انوائرمنٹ میں. لیکن سیمل جو ہے دنیا پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں پریشان اس لیے ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر جو ہے وہ مسلسل فائرنگ رہتی ہے, مسلسل گڑبڑ رہتی ہے, ان کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہتے ہیں. اور جو ہے بھارت نے جب کولڈ سٹارٹ حملے کی بھی بات کی تھی, اور بھارت کو پاکستان سے ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ دہشت گرد بھارت میں داخل ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی شکایت رہتی ہے کہ بھارت پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈالے ہوئے ہے. اس لیے دنیا جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر جو ہے وہ ایٹمی جنگ کا سب سے زیادہ خطرہ اس وقت موجود ہے. اس وقت روس اور امریکہ میں جو ہے ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود نہیں ہے, لیکن دنیا کو جو ہے پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر جو ہے وہ ایٹمی جنگ کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایٹم کی جو تباہی ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا, تمام چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں, اور اتنی ہولناک جو تباہی ہے اس سے دنیا جو ہے وہ خوفزدہ ہے. اور پھر پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ کسی معاہدے میں جائے کہ ایٹمی اسلحے لیکن ہمیشہ گھٹنے پاکستانی کیوں ٹیکے ہیں انجم صاحب؟ انڈیا کو تو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان اور انڈیا واحد فلیش پوائنٹ نہیں ہے. یوکرین میں کیا ہو رہا ہے؟ یوکرین میں جو وہاں پہ جو کریمیا پہ روس نے قبضہ کیا, وہاں پہ جو ایک اور دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے, اور زیادہ تو وہاں خطرہ ہے. دونوں طاقتیں وہاں پر موجود ہیں, اور وہاں امریکہ جو ہے پوری طرح مداخلت کر رہا ہے. اب ایٹمی ممالک نہیں ہیں وہ, وہاں پر ایٹم بم کا خطرہ نہیں ہے. روس اور امریکہ ایٹمی ممالک نہیں ہے. روس اور امریکہ ایٹمی ممالک نہیں ہے. وہاں روس اور امریکہ کی بیسیکلی ان کی لڑائی ہے نا. یوکرین میں ایک طرف وہ ایسا جہاں رشکن سپیکنگ تھے وہ ٹیک اوور کر لیا روس نے, باقی ادھر یوکرین میں انہوں نے اپنے پپٹس بٹھا دیے. تو وہاں بھی تو جنگ تو یورپ کے دھانے پہ انہوں نے پہنچا دی ہے. کہاں جنگ انہوں نے نہیں پہنچائی؟ نہیں, ایٹمی جنگ کا وہاں خطرہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو. میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں روس اور امریکہ نے وہ سارے وہ بم جو رکھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے؟ بیسیکلی بیڈ کیا ہے جو میوچلی اسسٹڈ ڈسٹرکشن. دیکھیں یہ ڈیٹرنٹ ہے نا, کوئی پاگل استعمال کرے گا جس طرح ان پاگلوں نے کیا. ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ ہے نا, یہ ڈیٹرنس کے طور پہ ہے نا, تو وہ ڈیٹرنس کے طور پہ ہے. تو فلیش پوائنٹ اور بھی ہمارا بھی ہے, ہمیں ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اب میرے خیال میں جب آپ کی انڈیا میں الیکشن پاکستان دشمن اور پاکستان نفرت پہ جیتا جائے گا, ان کی رولنگ ایلیٹ کے پاس بیچنے کے لیے ویلفیئر تو ہے نہیں, نفرت ہے. نفرت کا کاروبار سارے کر رہے ہیں, اسی پہ سیاست آج کل کھیل رہی ہے. تو میرے خیال میں بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے. امید ہے یہ نہیں لڑیں گے اور نہ ہی لڑیں, کیونکہ اگر ایٹم بم گرا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں کوئی حکمران مر رہا ہے یا عام آدمی مر رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں. حکمرانوں سے یاد آیا پاکستان اور ہندوستان میں بے تحاشا غربت ہے. 50% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لائن پہ جی رہے ہیں, اور جو ہے پاکستان میں جو ہے 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ تک جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے 40% آبادی کے پاس. اس بری حالات میں جو ہے ہمیں پاکستان کو چاہیے اور ہندوستان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آبادی کی ویلفیئر پر توجہ دے, یہاں غربت پہ خاتمے پر توجہ دے, بچوں کو اسکول بھیجنے پر توجہ دے, بجائے اس کے کہ وہ سازشیں کرتا پھرے کبھی افغانستان کے تھرو یا کبھی ایران کے تھوڑا سا ایک ہمارا مسئلہ ہے, دونوں اطراف کے حکمران جو ہیں, حکمران طبقہ ہے, ان کے بچوں کی غربت اگلے آنے والے 2-3 ہزار سال کے لیے ختم ہو جائے تو پھر ہماری طرف دیکھیں گے. 31 ٹریلین ڈالر اٹھا کے باہر لے گئے ہیں, یہ 30-31 ٹریلین ڈالر اٹھا کے باہر لے گئے. اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا اس ملک کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. وہ سارے سیف ہیونز جو ہیں وہ ختم کرنا ہوں گے. اگلی سٹوری کی طرف بھی چلیں گے جو کہ TORs کیا اور حکمران اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ باہر تشریف لے آئے, منہاج القرآن جا رہے ہیں اور اس کے بعد 17 کو دھرنا دیں گے. سعید صاحب
کارکن ریسیو کرنے بھی آئے. بات ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کچھ زندگی ہو، کوئی بات ہو، لوگوں کے رائٹس کی بات تو وہ کرتے ہی ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں یا وہ یہ کریں، مگر اگر آپ کو یاد ہو کہ واحد میں نے ان کو دیکھا تھا کہ جو پہلی 40 یکیں ہیں آئین کی، کم از کم انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی اس پہ بات کرو. بہرحال ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، وہ دیکھیں وہ آئیں گے تو کیا بالکل کریں گے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں، خبر ڈسکس کریں گے سیاست کے حوالے سے بھی. ٹی او آرز جو ہیں ان پر ڈیڈ لاک برقرار. مجھے نا ایک اصل میں میسج آیا جس کی وجہ سے آج میں نے یہ سٹوری سلیکٹ کی تھی. تو مجھے میسج سوشل میڈیا پہ پتہ ہے ہزاروں لوگ آپ کو جو ہیں وہ آپ سے ایکسیس کر سکتے. وہ کہتے ہیں جی کم از کم اس پہ تو بات کریں اور یہ نورا مذاکرات تو بند کروا دیں. اب یہ تصور جا رہا ہے کہ یہ کوئی نورا مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس پروگرام میں یہ بارہا کہہ چکے ہیں یہاں پہ کس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور وہ نہیں نکل رہا. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے. یہ ٹی او آر کتنا آسمان سر پہ اٹھا رکھا تھا ہم نے، پاناما اس کے بعد یہ وہ. اچھا آج ایک اور خبر بھی ہے، ذرا دیکھیں زید احمد صاحب جو وزیر ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم ابھی کوئی ٹائم نہیں دے سکتے. کس کا؟ سینسس کا نہیں ہو سکتا. اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. آج آئے ہیں قبلہ قادری صاحب سے پہلے دھرنا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا الیکٹرل ریفارمز ہوں گی اور آئندہ نہیں ہوگا، اور خود مانتے ہیں کہ الیکشن ہر دفعہ چوری ہوتا ہے یہاں پہ اور مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا جاتا ہے. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اس بات پہ کم از کم کنسنسس ہے کہ یہاں فیئر الیکشن نہیں ہوتا. یہ بھی لوگ کہتے ہیں رزلٹ پہلے بنتا ہے اس کے بعد جو ہے الیکشن بھی کروا لیا جاتا ہے. وہ ہوا نہیں ہوا. اچھا اب اور اس کے بعد اللہ حد القیاس طویل ایک کام ضرور ہوا ہے. ایک کام یہ ہوا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے اور جب سے وطن عزیز مارز وجود میں آیا ہے ایک معیشت ہے جس نے گرو کیا 9, 10, 11% پہ یہ خیال اغلب ہے، اور وہ ہے کالے دھن کی معیشت. ایک چیز جو ہے کہ یہاں سے رقم جو ہے وہ باہر جا رہی ہے وہ نہیں رکی. معیشت جو ایک ٹائنی طبقے کی خدمت کر رہی ہے مسلسل ناجائز طور پر، وہ نہیں رکا. لیکن جو فلاح عامہ سے ریلیٹڈ کام تھے ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ہوا ہو اور اس پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہے، پہلے جمہوریت آ لینے دیں، جمہوریت چل پڑی ہے، ابھی نارتھ پول پہ پہنچی ہے، پھر یہاں پہنچے گی. اچھا ان کے کام بڑے فوری طور پر ہو جاتے ہیں. ایک ہی ٹھیکہ لو، ایک ہی ٹھیکے میں 35 نسلیں سنوارو اور نکل جاؤ اور پیسے باہر رکھو. ادھر حکمرانی کی ٹرم ختم ہو تو فوراً اپنے فلیٹوں میں. اس پر بھی تو اکتفا نہیں کرتے نا، ان کو تو ہمیشہ مزید اور چاہیے. بات مختصراً یہ کہ وہ کام جو ان کے اپنے ہیں وہ انتہائی تسلسل سے ہو رہے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے ہو رہے ہیں. جو کام فلاح عامہ کے ہیں، جو پیسہ ہمارا یہ اوپر لے کے جاتے ہیں، وہ کام ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے. ابھی جمہوریت ذرا آئی ہے، ابھی ہو جائے گا. یہ جمہوریت کا بھی ایک ڈرامہ ہم نے یہاں کر چھوڑا. جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ جب آپ کسی جگہ جائیں اور وہاں پہ آپ کا کام نہ ہو، جو اسپتال میں، تھانے میں، کچہری میں، تو پھر امریت جمہوریت یہ ڈرامہ ہی رہتا ہے. بالکل صحیح. جمہوریت کی آڑ میں بہت سی چیزیں بچائی جاتی ہیں. انجم صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، لیکن دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں گے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے باہر تشریف لے آئے ہیں. لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے اور اپنا ایجنڈا بھی بیان کریں گے. جو 17 جون جس دن سانحہ ماڈل ٹاؤن پیش آیا تھا، دھرنا دیں گے مال روڈ پر اور کارکنوں کو متحرک بھی کریں گے اس حوالے سے کہ انصاف ان کو نہیں مل رہا. اس وقت وہاں پر جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے، اور جو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لاہور اور کچھ ہی دیر میں وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے. براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، جہاں پر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری موجود ہیں اور تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے سے قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 17 جون کو وہ لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے خلاف دھرنا دیں گے. اور اس وقت اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے. عوامی تحریک کے کارکنان بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں. گلپاشی کی گئی ان پر، نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، بھرپور استقبال کیا گیا. اور اب کچھ دیر بعد وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے اور اپنا ایجنڈا بیان کریں گے اور آپ کو براہ راست ضرور دکھائیں گے. جی، اور فی الحال پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ٹی او آرز کے حوالے سے، اور انجم صاحب، سعید صاحب نے تو سٹوری انٹروڈیوس کرا دی کہ جمہوریت کی آڑ میں بہت سی چیزیں بچائی جاتی ہیں، اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں، لیکن جب عوام کے مفاد کی بات آتی ہے، جیسا کہ پاناما لیکس پر بہت شور، بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی، لیکن بے نتیجہ جا رہا ہے. 8 اجلاس ہو چکے لیکن ڈیڈ لاک برقرار ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن اب شاید سڑکوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئی. دیکھیں، گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ پاناما لیکس پر ایسا جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے جو ہے وہ میاں نواز شریف کا احتساب کرے، جبکہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو سب سے پہلے نواز شریف کی احتساب کرے
اور 2-3 مہینے میں احتساب کر کے رکھتے. اب گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ نواز شریف کا احتساب نہ ہونے پائے, کیونکہ گورنمنٹ کو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ شبہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کا احتساب شروع ہوا اور 2-3 مہینے میں معاملہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو گیا, تو میاں نواز شریف کے جو باہر پیسے ہیں وہ شاید ان کو پتہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے, وہ رشوت کے یا کک بیکس کے پیسے ہیں جو انہوں نے پاناما کی خفیہ کمپنیوں میں جمع کرا رکھے ہیں. اور اگر میاں نواز شریف جو ہے ان کے خلاف مقدمہ ثابت ہو گیا کہ انہیں رشوت کے یا کک بیکس کے یا ٹیکس چوری کے پیسے جو ہیں وہ خفیہ کمپنیوں میں رکھے ہوئے ہیں, تو میاں نواز شریف سیاسی طور پر ویسے ہی وفات پا جائیں گے, اور میاں نواز شریف کا جو ہے گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی اور ان کی پالیٹکس بھی ختم ہو جائے گی. اور جو اپوزیشن بھی چاہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی پالیٹکس کو ختم کیا جائے اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے, اس کے لیے یہ ثابت کیا جائے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کے اور غیر قانونی پیسے جو ہیں وہ باہر رکھے ہوئے ہیں. اب اسی ٹسل کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کہ اپوزیشن کامیاب ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ اپوزیشن دھمکی دے رہی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی, اگر ایسے جوڈیشل کمیشن بنانے کا قانون نہ بنایا گیا جس میں میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات 3 مہینے کے اندر مکمل ہو, تو سڑکوں پہ آئیں گے. لیکن میاں نواز شریف یہ سوچ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آنا اس کے لیے قابل قبول ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ سڑکوں پہ بالکل صحیح وضاحت نہیں دینا چاہتے انجم صاحب. اور پھر جو میاں صاحب کی ڈیفنس ٹیم ہے جو اس ٹی او آر کمیٹی میں بھی شامل ہے اور جو اوورآل میڈیا پر آ کر حکومت کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, وہ کافی سٹرونگ نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کے خلاف احتساب نہیں ہونے دیا جائے گا. تو قاضی صاحب, اگر نواز شریف صاحب کا نام اس میں نہیں آتا تو پھر کیا مقصد ہے, ٹی او آرز کس طرح سے بنائے جائیں گے, کیسے تحقیقات ہوں گی؟ تو پھر بنائیں نا. دیکھیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو امپیونٹی, جو ابھی اعتزاز احسن صاحب ریکارڈ پہ ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کو تو ایگزیمپٹ کر دیں, میاں صاحب کو ایگزیمپٹ کرتے ہیں تو باقی جو مرضی بنا لیں, باقی کیا بنانا ہے باقی بند کریں. یہ روز کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی اور ہمیں کیوں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگا رکھا ہے؟ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا, اور نہ نکلے گا, اس جنم میں تو نہیں نکلے گا, نہ ہی اس سارے یہ جو پورا انفراسٹرکچر ہے اس ریاستی, اس میں سے تو اس سے کچھ فی الحال نکلتا نظر نہیں آتا. کوئی حیرت انگیز بات ہوگی اگر نکلے, لیکن معاملہ یہ کہ عوام کہتے ہیں کہ وہ بہت تنگ ہیں, پریشر ہے, اس تمام اللہ تلالوں کا ان پر بہت زیادہ سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے, ریاست چلانے کا بوجھ عوام پہ ہے, ٹیکسز عوام پہ لگتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس ریاست کا جو بل ہے وہ فٹ عوام کر رہے ہیں, اور باقی جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک کام تو ہمیں بتا دیں. پانی کا صاف گلاس 80% بندوں کو یہ دے نہیں سکتے, ایک صاف پانی کا گلاس نہیں دے سکتے. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹی او آرز میں اتنے پاورفل لوگوں کو نیٹ کر لیں گے؟ یا جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس کمیٹی کے جو ممبران بیٹھے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, وہ جو ہے وہ کہیں گے جی سویرے جتنے ہیں رولنگ ایلیٹ میں سے یا ان کی رولنگ کلاس میں سے وہ آ کے گرفتاری پیش کر دیں گے. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے, اور لوگوں کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی ہم نے کل سٹوری کی تھی اسی پروگرام میں, اور اس کے بعد اذان بھی کی کہ آپ یہ دیکھ لیں کتنے بڑے سوال اٹھے. یہ جو پروجیکٹ بن رہے ہیں, سٹوری کہتی ہے کہ پاناما بھول جائیں گے آپ, جہاں ٹھیکوں میں جو یہاں کام ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ اوپر بیٹھے, جس میں سر فہرست شاید آپ نے اورنج لائن ٹرین کی بات تھی, اس میں بہت سارے سوال اٹھے. ہائی کورٹ میں ایشو ہے کہ جناب وہ لے کے آئیں, بتائیں ہمیں کہ اس میں کون سی شرائط پہ آپ نے قرضہ لیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا راز ہے, ہم پیش ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو ہے جا رہے ہیں اور ساتھ کرپشن بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری ہے. بالکل صحیح, یہ سلسلہ جاری ہے. اور پھر جب حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 2018 کے بعد بھی ہم ہی رہیں گے, اپوزیشن جو ہے وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اس تمام چیزوں کو کھینچا جا رہا ہے, جیسے کمیٹیاں بنا کر تحقیقات کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور نتیجہ نہیں نکلتا, اسی طرح سے شاید یہ بیان بھی سچ ثابت ہو جائے اور پھر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے, اور کرپشن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اور پھر اپنا نام جب آتا ہے تو ہمیشہ ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے. خیر, یہ صورتحال کہاں جاری ہے. 8 اجلاس ہو چکے لیکن ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. آئندہ آنے والے اجلاسوں میں دیکھیں گے کہ کیا صورتحال رہے گی. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. سعید صاحب اور انجم صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.